आदाब दोस्तों। ना समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अभी एक साल भी नहीं गुजरा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला हुए हुए, तो हम समझ रहे थे कि मुल्क में जो अमन व अमान ख़त्म हो गया था, भाईचारा ख़त्म हो गया था मुल्क की दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो वो दोबारा से भाईचारा कायम होना शुरू हो गया था। प्रेम प्रेम प्यार मोहब्बत दोबारा से कायम हो रही थी। तो कुछ शरपसंदों को, कुछ राइट विंग तंजीमों को, कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही थी कि मुल्क में ये अमन व अमान की फ़िज़ा क्यों बह रही है। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसका मामला दोबारा उठाया। उसके सिलसिले में जैसे आपको पता है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने एक सूट फाइल किया था जो नॉन मेंटेनेबल मानते हुए वहाँ डिसमिस कर दिया गया था, जिसकी अपील अभी वहाँ पेंडिंग है और 19 नवंबर की वहाँ डेट लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये कुछ लोग हैं जो शरपसंद होते हैं, उसमें कुछ वकला भी शामिल हो गए हैं जो मुसलमानों से मुतालिक जो मसले होते हैं ख़ास तौर पे उन पे मुकदमे दायर करते हैं और उनको पीआईएल बना के सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और मुसलमानों को उसमें उलझा के रखना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए खौफ व हरास का माहौल कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने पहले मैं आपको उनका नाम ही बता दूं, उन दोनों वकील हजरात का, वो विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन दो वकील हैं। इन्होंने पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये हमारे जो और रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ उसका हम मामला नहीं उठा सकते, तो हमारे राइट्स को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली हिट करते हैं, तो इसलिए उस एक्ट को इन्होंने चैलेंज किया। उसके बाद उन्होंने कहा वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज किया कि खाली वक्फ के लिए वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस वक्फ एक्ट में लिख दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा यह भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको चैलेंज कर दिया। उसके बाद ये मथुरा का मामला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ चल रहा है वो भी इन दोनों वकील हजरात ने डाला था। तो कुछ लोग शर फैलाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो उसी कड़ी में जो है कल इलाहाबाद, अभी जब इनको इतनी तसल्ली नहीं थी कि एक मामला ऑलरेडी चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो एक वकील है महक महेश्वरी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन लगा दी और उसमें सेम उन्होंने बात रखी है। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज किया है, साथ में उन्होंने तो एक और मुद्दा उठा दिया जो कि इस्माइल फारूकी वाले केस में 1994 में एक केस डला था, जब आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद से लगी हुई जो ज़मीन 67 एकड़्स थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर ली थी, तो डॉक्टर इस्माइल फारूकी ने उस एक्विजिशन को चैलेंज किया था। और उस एक्विजिशन में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने ये फैसला किया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अहम जुज नहीं है। कोर्ट ने यह मान लिया था कि मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, जहाज़ हो, चलते हुए हो, रोड हो, कहीं भी कोई खुली जगह भी हो, चाहे अपना घर हो, आदमी कहीं भी नमाज अदा कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज इस्लाम का अहम जुज नहीं है। हालांकि कोर्ट में सिर्फ जो बात थी, जो ज़ेर समात थी, वो थी एक्विजिशन सही है या नहीं है। कोर्ट उसको बता देते कि मुल्क के अंदर कम्युनल हारमनी कायम करने के लिए और हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने उसे इन पब्लिक इंटरेस्ट उस ज़मीन को एक्वायर किया और उस चीज़ को वैलिड ठहरा देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जो है मुस्लिम एक रसूमात, इबादत का तरीक़ा, हमारा जो मज़हब है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये फैसला दे के सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन के, वहाँ पे एक कानून के माहिर कानून ना बन के, वो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से आलम दीन समझ लिया, इस्लामिक स्कॉलर समझ लिया। ये काम इस्लामिक स्कॉलर का होता है और इस्लाम के आलम दीन जो हमारे हैं, इस्लामी हमारे मज़हब के जो पेशवा हैं, जिन्होंने इस्लामिक रिलीजन को पढ़ा है, कुरान को, हदीस को जो अच्छी तरह समझते हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को अच्छी तरह समझते हैं, ये उनका काम है। वो बता सकते थे कि इस्लाम का अहम जुज मस्जिद में नमाज पढ़ना है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। हमारे अकाबिरों ने जो है उसको चैलेंज नहीं करा और वो आज की डेट में एक तरीके से कानून बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसको चैलेंज नहीं किया गया, तो एक प्रेसिडेंट बन गया। और ये हमारे लिए एक बहुत बाइस फिक्र बात है कि अगर हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है तो फिर हमारी मस्जिदें हमारी एक तरीके से गवर्नमेंट कभी भी एक्वायर कर सकती है। किसी भी मस्जिद को जो है वो कह सकती है कि हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर कर रहे हैं, कहीं ज़मीन चौड़ी करनी है, सड़क चौड़ी करनी है, या कहीं पे कुछ और कुछ चीज़ तामीर का काम करना है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो एक्वायर कर लेंगे हमारी मस्जिद को। तो एक मामला तो है मस्जिद का हो गया। उसके बाद जो है
اب یہ دوسرا معاملہ، جیسے ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ ایک لونی باغپت کے میں ایک صاحب جو یو پی پولیس میں نوکری کرتے تھے، ان کا جو ہے داڑھی کا مسئلہ آیا تھا، تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا یو پی پولیس میں کہ داڑھی الاؤڈ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بھی میں بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹ آئے ہوئے تھے. 2003 میں ایک آسام رائفل کے جوان تھے، تو اس کو 2 جج کی بینچ نے کہہ دیا تھا کہ داڑھی رکھ سکتے ہیں، ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا تھا. لیکن 2016 کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کی 3 جج کی بینچ تھی، جس میں چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر صاحب بھی تھے، اور جو اب موجودہ ایک جج ہیں سپریم کورٹ میں چندرچوڑ صاحب، وہ بھی اس میں ممبر تھے. اور انہوں نے کہہ دیا تھا، ایئر فورس کے ایک امپلائی کا معاملہ تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ ایئر فورس میں ہے، ڈیفینس فورسز میں جو یہاں رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، یہاں پہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے، کسی کی ریلیجس جو ہے کوئی بھی سمبل آپ شو آف نہیں کر سکتے. انہوں نے داڑھی کو جو ہے ریلیجس سمبل قرار دے دیا، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے. تو اس آدمی کو جو ہے اپنی داڑھی کٹانی پڑ گئی، کیونکہ اسے اپنی نوکری بچانی تھی. لیکن 2016 کے اس فیصلے کے بعد 2017 میں ایک اور معاملہ آیا. مہاراشٹر ریزرو پولیس کے ایک جوان تھے، تو ان کو ہائی کورٹ سے وہاں پہ جب ان کو راحت نہیں ملی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا. تو سپریم کورٹ میں جسٹس قہر اس ٹائم چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی اس آدمی سے ہمدردی کری کہ بھائی ہاں جی مجھے، کیونکہ وہ سردار تھے جسٹس قہر، ان کو پتہ ہے کہ سرداروں کو، سکھ ریلیجن والوں کو کس طرح داڑھی رکھنے کی ہر جگہ اجازت دی گئی ہے، چاہے ڈیفینس فورسز ہو، پولیس ہو، یا اور کوئی بھی گورنمنٹ جابس ہو، تو ان کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے. ان کو اپنی ریلیجس جو بھی سمبل ہیں شو کرنے کی اجازت ہے، چاہے وہ کڑا پہنتے ہیں وہ کڑا بھی پہن سکتے ہیں، پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں، داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں. تو جسٹس قہر نے کہا کہ بھائی مجھے آپ سے ہمدردی تو ہے کہ آپ کا ایک ریلیجس سمبل ہے، آپ اسے، یا آپ کی ایک مذہب کی ایک ضرورت ہے، ایک نبی کی سنت ہے، آپ اسے پورا نہیں کر پا رہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے ہمدردی رکھتے ہوئے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے داڑھی کٹا لیں اور آپ اپنی نوکری پہ دوبارہ بحال ہو جائیں. تو میں سلام کرتا ہوں اس پولیس والے کے جذبے کو، اس نے جو ہے نبی کی سنت پہ قائم رہنا پسند کرا. اس نے کہا میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، چاہے میری نوکری رہے یا نوکری چلی جائے. تو یہ دو ہمارے مذہبی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو مسجد میں نماز پڑھنا اور ایک یہ داڑھی والا مسئلہ. اس میں دونوں میں سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیے ہیں، تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ یا 9 رکنی جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہوتی ہے اس کو ریفر کر دینا چاہیے تھا. اس کو یہ جو فیصلے ہوئے تھے 3 جج کی بینچ کے یا 5 جج کی بینچ کے، اس کو ریویو کرنے کے لیے، کیونکہ آرٹیکل 25 میں جو ہمیں مذہبی آزادی دی ہے، رائٹ ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس آور ریلیجن، ہمیں اپنے مذہبی رسومات کو صحیح طرح سے پریکٹس کرنے کا جو ہمارا رائٹ ہے، اگر وہ ہٹ ہوتا ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ کو جو ہے ریفر کر دینا چاہیے تھا. اور ان کانسٹیٹیوشن بینچ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے اسلامک اسکالر جو ہیں، جو عالم دین ہیں، ان سے اس بارے میں اوپینین لینا چاہیے تھا. اور ہماری جو ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں یا سوشل کلچرل آرگنائزیشن ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، جو اپنا آپ کو کہتی ہیں کہ ہم مسلم قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو اس معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے اٹھانا چاہیے تھا اور اس معاملے کا حل کرانا چاہیے تھا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ابھی سبری مالا مندر کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے وہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ روک ہے کہ 10 سال سے 50 سال کی جو فیمیلز ہیں، جو جن کی ریپروڈکٹیو ایج ہے، ان کو اس مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. سبری مالا مندر جو کیرلا میں ہے، تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں صحیح، سب عورتوں کو الاؤڈ ہے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہو سکتی، سب کو رائٹ ہے اپنا ریلیجس پریکٹس کرنے کا. تو انہوں نے سب عورتوں کو الاؤ کر دیا تھا. لیکن وہاں پہ جو دھرم کے ماننے والے ہیں، مطلب اسی ریلیجن کو ماننے والی جو عورتیں ہیں، انہوں نے ہی جو عورتیں کچھ وہاں پہ انٹر ہونا چاہ رہی تھیں ان کو روکا تھا. اور اس کے بعد یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں ریویو ایکسیپٹ ہو گیا. اب یہ 7 رکنی بینچ جو ہے اس پہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں عورتوں کو الاؤ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا یہ ریلیجس پریکٹس ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو جانا الاؤ نہیں کرتے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کو وہ دیکھ رہی ہے. تو جب سبری مالا مندر میں آپ ریویو کر سکتے ہو تو مسلمانوں کے 2 امپورٹنٹ ایشو ہیں، اس پہ کیوں نہیں ریویو کرتے؟ یہ ہمارے، آپ کو بتاؤں کہ قرآن، حدیث اور فقہ جو ہے، اسلامک جورسپروڈنس ہے، یہی ہمارے گائیڈنگ پرنسپلس ہیں جس کے تحت جو اسلام چلتا ہے. قرآن میں ہر چیز نہیں لکھی ہوئی، قرآن نے آپ کو ایک بیسک ٹینٹس دے دیے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے اوپر نازل فرمائی، جو وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلی. بعد میں جو ہے وہ ان رائٹنگ جو ہے اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی. وہ گائیڈنگ پرنسپل ہے جس کے تحت اسلام چلتا ہے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اسے پریکٹیکل لائف میں کیسے چلانا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو پروفٹ محمد تھے انہوں نے اس کو ہمیں بتایا، انہوں نے اپنی لائف میں اسے پریکٹس کر کے دکھایا کون سی چیز کیسے کرنی ہے. تو نبی کی ایک ایک جو بھی ان کی ایکٹیویٹی تھی تھرو آؤٹ ہز لائف وہ ہمارے لیے سنت ہے، وہ حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو تو مانے، ساتھ ساتھ نبی کی جو حدیث ہے، نبی کی جو سنت ہے اس پہ بھی عمل کرے. تب ہمارا اسلام اور ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، تب ہم ایک ٹرو مسلم بنتے ہیں. تو ہمارے جو اس ٹائم وکلا پیش ہوئے ہوں گے، جو ایڈوکیٹس تھے، سینئر ایڈوکیٹس تھے، چاہے وہ مسلمس ہوں یا نان مسلمس ہوں، جو ہمارے ان کیسز میں، چاہے یہ اسماعیل فاروقی والا کیس ہو یا یہ ڈیفینس فورسز اور پولیس فورسز والا کیس ہو، جہاں پہ یہ رول کیا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور داڑھی رکھنا اسلام کا اہم جز نہیں ہے، تو وہاں پہ ہمیں اپنی بات یہ رکھنی چاہیے تھی کہ یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد نے اپنی زندگی میں جو ہے جو مسجدیں تعمیر کری، اگر اسلام کا اہم جز نہیں تھا تو آپ نے اپنی زندگی میں کیوں مسجدیں تعمیر کری؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا کیوں ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کریں تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اگر ہم کانگریگریشن میں جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. اگر کسی وجہ سے ہم لیٹ ہو جائیں، جماعت میں نماز نہ پڑھ پائیں، تو پھر بھی ہم اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن باجماعت نماز پڑھنے سے تھوڑا کم ثواب ملتا ہے. اگر آپ مسجد میں بھی نہ جا پائیں تب یہ ہے کہ آپ ایز اے انڈیویجول اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں یا جس جگہ بھی آپ وہ نماز پڑھ لیں، لیکن ثواب اس کا بھی ملتا ہے. تو نماز اگر مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں تھی تو مسجدیں کیوں قائم کی گئیں؟ تو یہ بات نماز رکھنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے سامنے. ایسے ہی داڑھی رکھنا بھی جو ہے نبی کی سنت ہے، اور نبی کی حدیثوں میں جو ہے وہ بھی سب موجود ہے کہ داڑھی کس طرح کی رکھی جائے گی، داڑھی رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا، تو سب چیز موجود ہے. تو اسلام کو خالی آپ قرآن کے حد تک دیکھیں وہ نہیں ہے. قرآن مکمل تب ہوتا ہے جب آپ نبی کی حدیث کو بھی فالو کریں، اور جو نبی کی جو سنتیں ہم ان سب کو فالو کریں گے تب ہمارا پورا دین مکمل ہوتا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو اس لیے وہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے. اس چیز کو ہمارے ابھی اور جو ہمارے اکابر ہیں ان چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے. نہیں تو اس طرح کی مداخلت ہوتی نہیں تو آگے آگے ابھی یہ داڑھی کا مسئلہ ہے یا مسجد کا مسئلہ ہے، تھوڑے دن بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گیا، ہم تو کسی طرح کی ریلیجس فریڈم رہ ہی نہیں جائے گی. سپریم کورٹ ہی اگر یہ ڈیسائیڈ کرنے لگے کہ کس طرح ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے، تو پھر ہمارے ریلیجس پیشوا جو ہیں، اکابر ہیں یا ہمارے عالم دین ہے، تو ان کا پھر کیا مقصد رہ جائے گا؟ صحیح ریلیجن کی انٹرپریٹیشن تو وہی کر سکتا ہے جس نے ریلیجن کو پڑھا ہو، ریلیجن کو اسٹڈی کیا ہو. تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اگر ایسے بھی معاملے آتے ہیں تو اس میں ریلیجیس اوپینین بھی لے لینا چاہیے، یا ایم اے کی اسٹوری بنا کے ان کو کورٹ کا فرینڈ بنا کے ان کو کورٹ کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بھی ریلیجیس اسلامک اسکالر ہو اس کو اپنی ہیلپ کے لیے کورٹ میں مقدمے میں اپنے شامل کر لینا چاہیے. اب ایسے ہی معاملہ درگاہوں کا بھی آیا. اب نان مسلمس کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ درگاہ پہ جا رہے ہیں اور وہ کہہ لیں گے جی مسلم لیڈیز کو درگاہ کے سینکٹم سینکٹورم جو اصلی اندر قبر مزار مبارک ہوتا ہے وہاں پہ عورتوں کی جانے کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں بھی ہمارے نبی کی سنت سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قبر اور قبرستان میں جانے کی مسلم عورتوں کو اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا کہ مسلم عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی. تو مزاروں پہ بھی یہ ہوتا ہے، آپ چاہے یا نظام الدین درگاہ پہ بھی چلے جائیں تو ٹھیک ہے اندر مزار پہ جانے دیا جا رہا ہے، لیکن اصلی جہاں پہ ان کی آستانہ بنا ہوا ہے عورتیں اس کے باہر ایک جالی ہے، وہ جالی کے پیچھے رہ کر ہی جو ہے عبادت کر سکتی ہیں، وہاں سے اپنی دعا مانگ سکتی ہیں، جو بھی ہے وہ کر سکتی ہیں. لیکن اصلی اندر جو مزار مبارک ہے وہاں پہ عورتوں کا جانا منع ہے. وہ خالی ایک مزار کی بات نہیں ہے، عام قبرستانوں میں بھی عورتوں کا جانا منع ہے. تو ترپتی دیسائی ہیں، وہ کیس ڈال دیتی ہیں، انہوں نے وہاں حاجی علی کی درگاہ ہے بامبے، اس کے لیے کیس ڈال دیا، اس کے لیے کورٹ نے الاؤ کر دیا کہ رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے، اگر مرد جا سکتے ہیں تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں. انہوں نے ایسے ہی شنی سنگاپور ہے شیرڈی میں، اس کے پاس ایک وہ شنی مندر ہے، وہاں پہ عورتوں کا جانا منع ہے، انہوں نے وہاں پر بھی جانے کے لیے کیس ڈالا، وہاں پہ بھی آرڈر حاصل کر لیا، لیکن وہاں گئی تو وہاں کافی ہاتھا پائی ہوئی، وہاں پہ ان کو جا کے فورسفلی روکا گیا. تب یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اندر جو ایکچولی جہاں پہ وہ مورتی قائم ہے وہاں پہ ان کو نہیں جانے دیا جا سکتا. تو اب یہ شنی سنگاپور والا معاملہ ہو یا یہ درگاہ پہ جانے والا معاملہ ہو، یہ بھی سبری مالا والا کیس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بیس ڈیسائیڈ کرنے والی ہے. تو میرا سب لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ہمیں ابھی اس ٹائم مسلکی اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا ہمارے مذہب اسلام پہ اٹیک ہو گیا. اسلام میں جتنے بھی مسلک بنے ہوئے ٹھیک ہے، لوگ اپنے اپنے طریقے سے ریلیجن کو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، لیکن اب یہ سیدھا سیدھا ہمارے پورے مذہب اسلام پہ اٹیک ہے.
کیونکہ مسجد ہر مسلک والے مانتے ہیں کہ مسجد ہونی چاہیے، مسجد میں نماز ہونی چاہیے، یا داڑھی کا مسئلہ یہ نبی کی سنت ہے، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نبی کی سنت کو نکار نہیں سکتا، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو۔ تو وقت یہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اور ایک ہو کے ہم جو ہے یہ جو قانونی ہمارے سامنے پریشانیاں آ رہی ہیں اس کو جو ہے ہم ٹیکل کریں۔ اور کچھ وکلا جو ہیں جو بنا رکے بالکل ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے کے لیے، اس میں دخل اندازی کرنے کے لیے بار بار کسی نہ کسی بہانے کسی بھی مسئلے کے اوپر پٹیشن ڈال رہے ہیں، اور اس چیز کو غور کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ایکٹ کو بھی اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، بار کاؤنسل کے رولز کو بھی اسٹڈی کر لیں۔ جو ایسے وکلا ہیں جو شر پھیلانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو ہے مذہبی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے بار کونسل میں شکایت کریں، تاکہ ان کے اوپر بار کونسل بھی جو ہے قانون میں اور ضابطے کے تحت کارروائی کر سکے۔ شکریہ۔